अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट इशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और उन पर अपना बेलोग तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान साहब ने शांगला में कारकुनों से खिताब करते हुए परसों वाले जलसे के बारे में मजीद लाहे अमल देने का जो है वो ऐलान किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? शाम में जो उन्होंने खिताब किया जी सर, शांगला में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि परसों के जलसे में मैं आइंदा का लाहे अमल दूंगा, यानी कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और धरने वगैरह का, और उसमें जो भी करना है। एक बात तो ये कि खान साहब ने इसलिए भी कहा कि उनके जलसे के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी दायर करदा दरख्वास्त थी जो उन्होंने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए दी थी, और उन्हें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मुझे इस्लामाबाद में हुकूमत से कहा जाए कि पूरे मुल्क से मेरे कारकुनों को आने के लिए इजाज़त दी जाए, किसी किस्म की रुकावट ना हो और वहाँ पे धरने की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ लगा के 3 इतराज़ात लगाए हैं उस पर और वो दरख्वास्त वापस कर दी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस पर पहले ही फैसला दे चुके हैं, और दूसरी बात यह कि आप किसी मुतलका फोरम पे गए नहीं, मतलब जो वहाँ की इंतजामिया है, ज़िली इंतजामिया और इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, आपने उनसे रुजू नहीं किया, उन्होंने आपको जलसे से रोका नहीं है, कोई इतराज़ात नहीं लगाए, तो आप इस फोरम पे कैसे आ गए? तो ये बड़ी वैलिड बात है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुतलका फोरम के पास जाएं जब वो आपको मना करें, और जो इतराज़ात लगाएं फिर सुप्रीम कोर्ट वो देखे कि उन्होंने इतराज़ात जो लगाए हैं वो वैलिड हैं कि नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला ले। तो ये तो हो गया खान साहब का। अब परसों उन्होंने क्या करना है, तो ये तो परसों देखेंगे हम, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे बना ले रहे हैं। जो उन्होंने खिताब किया वहां पे इमरान खान साहब ने, हम उस पे बात करना चाहेंगे। एक तो ईशा, सबसे पहले तो उनका जो इस्लामी टच है उस पर बात करूंगा। उन्होंने इस जलसे को फिर इस्लामी टच देने की कोशिश किया, उसमें कुरान करीम की एक अपनी तरफ से एक आयत का तर्जमा पेश किया है, और उससे अंदाजा होता है कि इनका इस्लाम के साथ और कुरान के साथ कितना ताल्लुक है। और बड़े शर्म की बात है कि कब कंडे का पता नहीं है। और मैं ना इस मौके पे आपको बताऊं कि अजराह तफन्नुन ले लें, एक लतीफ़े के तौर पर, मेरे क्लास फेलो थे, उनका नाम तो रेहान था लेकिन हम उन्हें रेहान कुक्कड़ कहते थे। वो हर बात में ना चूंच लड़ाना शुरू कर देते थे, इसलिए उनका नाम ही हमने रेहान कुक्कड़ डाल दिया था। इसी तरह जैसे खान साहब इसको इस्लामी टाइज देते हैं ना, वो भी हर जगह पे इस्लामी टाइज देने के लिए कहते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम ये ना किया करो, वो ना किया। तो जब हम उसे कहते हैं कि रेहान अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहाँ कहाँ फरमाया है जो तुम कह रहे हो, तो अब वो जुजबुज हो जाता, उसे पता नहीं होता था कि रेफरेंस कहाँ पे है। अब जाहिर है जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कहीं ना कहीं तो उनका जिक्र है, जो झूठ ना बोलो ये वो, तो उसे कहते हैं ना रेहान कहाँ है कुरान पाक में जी जो तुम कह रहे हो कि चाय ठंडी करके पियो और ये करो वो करो, तो रेहान ये कहाँ लिखा है कुरान पाक में? तो फिर रेहान कुक्कड़ ने एक अजीब बात शुरू कर दी। उन्हें क्या अल्लाह ताला कुरान पाक भी फरमांदा है तो उंज भी फरमांदा है। तो अब खान साहब को जब हम कहेंगे कि खान साहब अल्लाह ने कुरान पाक चीजें फरमाई, तो फिर उन्हें नाले भी कहना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमांदा है तो उंज भी फरमांदा है। एक तो उन्होंने इस्लामी टच देने की कोशिश की एज यूजुअल, जैसे वो इस्लामी टच देते और इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने। दूसरों ने अदबी टच देने की कोशिश की, और अल्लामा इकबाल की रूह तड़प उठी होगी, उन्हें इकबाल का शेर पढ़ना नहीं आ रहा। तो ये जो 2 टच देते हैं, इस्लामी टच और अदबी टच, पहले तो शर्म की बात है कि हमारी इस लेवल की क़यादत, जो बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, इस्लाम से भी दूरी का नतीजा है और लिटरेचर से भी, उर्दू लिटरेचर से भी उन्हें कुछ भी नहीं आता। और 4-5 किताबों के नाम रट लेने से, अगर यूरोप के 5-7 बंदों के नाम रट लेता हूँ, बड़े जो लिखने वाले थे वहां के, तो सिर्फ अपनी गुफ्तगू को ज्यादा भारी स्कील बनाने के लिए उनके नाम ले लिया करो, और लोग मुतासिर होंगे कि ये तो इतने नाम ले रहा है, पता नहीं इसने सबको पढ़ रखा है। तो उससे तो नहीं होता। आपको जब आप गुफ्तगू करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि बंदे ने जहनमन किसी को पढ़ा भी है कि नहीं। मुझे अफसोस है कि हमारे बड़े लीडर जनाब इमरान खान साहब ने अल्लामा इकबाल को भी नहीं पढ़ा, अपने कौमी शायर को भी, इसलिए आज तक उन्होंने। और दूसरा जो उन्होंने शुरू में नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगवाया उन्होंने। ईशा हैरान कुन बात, मेरे एक दोस्त ने कॉल करके ये बात कही है मुझे थोड़ी देर पहले। उसने कहा जी कि इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी जब भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा। आप रिकॉर्ड पे है तो मुझे ला के दिखा, मैं जरूर इस पे सर्च करूंगा कि वाकई ऐसी बात है जो उसने कहा। उन्होंने कहा जी इन्होंने कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, लेकिन इस बात का तो मुझे पूरी तरह से इल्म है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी जिंदगी दुरुस्त नहीं कह सके, खातमुन नबीयीन दुरुस्त नहीं कह सके। बहुत सारी चीजें हैं जो ये बिल्कुल इनका प्रोनाउंसिएशन उस या जानबूझ के करते हैं। खातमुन नबीयीन तो ये आपको पता है जब हलफ ले रहे तो ये नहीं कह सके थे। तो जो इस्लामी टच देने की कोशिश करते हैं उससे पता चल जाता है कि ये सिर्फ टच देने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई इतना लगाव नहीं है, ना ही ये दीन से कोई इनका इतना गहरा लगाव है। इसी तरह लिटरेचर से आज पता चल गया कि इकबाल का नाम तो लेते हैं बार बार,
لیکن اقبال سے بھی ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہے. اچھا عائشہ, پوری تقریر جی. اور صرف انہیں کی نا, میں ساری قیادت پہ بات کروں گا. ہم ایک بدقسمت قوم ہے, پاکستانی قوم ایک بدقسمت قوم ہے. آپ شہباز شریف کی تقریریں جو ہے پچھلے 15 سال کی نکال کے دیکھ لیں, جی. وہی بات ہوگی, میں نہیں کسی کو چھوڑوں گا, میں لوٹے ہوئے پیسے نکال لوں گا, مجھ پہ دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یہ جذباتی چیزیں. میں اس قوم کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں. میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا. اب انہوں نے کپڑے نہیں بیچے, 30 روپے کا ایٹم بم ہم پہ پیٹرول پمپ گرا دیا ہے, تو کپڑے نہیں بیچے انہوں نے. اگر ان کے کپڑے بیچنے سے یا ان کا گھر بیچنے سے یا شہباز شریف کی اپنی عقل اور خرد بیچنے سے اگر قوم کی جان چھوٹ سکتی تھی مہنگائی سے, تو شہباز شریف صاحب کو بیچ دینا چاہیے تھا. وہ سب کچھ بیچ دیتے. کیوں نہیں بیچ رہے وہ؟ ہمیں کس دلدل میں گھسیٹا ہے. اب عمران خان صاحب کی آپ تقریریں دیکھیں اور حالیہ تقریریں دیکھیں, ایک ہی تقریر ہے جو وہ پورے ملک میں کر رہے ہیں. نمبر 1, مجھے کیوں نکالا. نمبر 2, ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے, یعنی کہ سارے غدار بیٹھے ہیں ان کے علاوہ. اچھا, میں نے یہ کر دینا تھا, میں نے وہ کر دینا تھا, مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو یہ ساری تقریریں ہیں. عائشہ, میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہوں کہ جتنا وین ان لوگوں کا ہے نا, اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنائے, میں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جو, اور آپ سے کہا جائے کہ IMF سے جا کے آپ 20,000 ارب روپے لے آئیں اور ان سے ملک چلائیں, آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو بھائی وین کہاں گیا آپ کا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. قرضے اٹھا کے آپ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. IMF سے آپ نے قرضے لیا, آج انہوں نے پھر کہا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں, یہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا تھے؟ آپ نے کون سا بڑا فیصلہ خود سے کیا؟ یہ پاکستانی قوم کا المیہ ہے کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں. جو قحط و رجال کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہاں قحط و رجال ہے, شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس شہباز شریف ہیں, شرم کی بات ہے کہ ہمارے لیڈر آصف علی زرداری ہیں, اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے کہ یہ بندہ تبدیلی لا رہا تھا, نیا پاکستان بنا تھا, اب حقیقی آزادی کا جھانسا دے دیا. تو بھائی نیا پاکستان جو بنا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ نیا پاکستان آپ نے کہیں بیچ دیا, اس کے تو آپ 3 ٹکڑے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ نیا پاکستان جو اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں, اور آزادی کس سے لینی ہے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ سپریم کورٹ سے آزادی چاہتے ہیں, یہ فوج سے آزادی چاہتے ہیں. امریکہ یہاں, میں نے تو بار بار کہا اور 1 کروڑ مرتبہ پھر کہوں گا, آپ کے ملک میں آپ کی اپنی پالیسیز نہیں ہیں, یہ IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیز ہیں. عائشہ, جب ہم نے ان سے 55,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں تو آپ اپنی پالیسیز کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کا جو آنے والا بجٹ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں نہیں بن رہا, IMF بناتا ہے. انہوں نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کس چیز پہ سبسڈی دینی ہے, کس چیز پہ سبسڈی نہیں دینی. آپ نے اس قوم کو کہاں جا کے لتاڑنا ہے, اس قوم کو کہاں جا کے دفن کرنا ہے, یہ فیصلہ تو IMF کرتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس میں نہیں ہے کہ اس قوم کا فیصلہ کریں. اچھا, دوبارہ آپ کو لے بھی آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لکھ کے دیں اس قوم کو. آپ نے کہا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. آپ کے اور 20,000 ارب روپے کے مزید قرضے لے آئے. تو اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ان سے قرضے نہیں لیں گے, پچھلے قرضوں کے قسطیں کہاں سے دیں گے؟ یہ ہوتا ہے وین. تو وین کی بات کریں, یہ کہ میں شہباز شریف اس نے غداری کر دی ہے, یہ تقریر سن کے ہمارے کان پک گئے. آپ اسلام آباد آئیں گے, میں بھی اس دھرنے میں جانے کے لیے تیار ہوں, اس لانگ مارچ کا میں بھی حصہ بننے کے لیے تیار ہوں. لیکن خان صاحب بتائیں تو صحیح, وہاں جا کے کرنا کیا ہے, اور اگر دھرنا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ صاف شفاف انتخابات کی ڈیٹ مل جاتی ہے, وہ اناؤنس کر دیتے ہیں, حکومت گھر چلی جاتی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا یہ قوم اس قابل ہے کہ 10 روپے کے قرضے واپس کر دے؟ آپ کے پاس ویژن ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, وہ یہ اب خدا کا لاکھ شکر انہیں عقل آ گئی. 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد نا, 4.25 سال, انہیں سمجھ آ گئی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتا, 50 لاکھ گھر نہیں بنا سکتا. انہیں بس یہ مرغیاں دے سکتے تھے جو انہوں نے دی کہ آپ 5 مرغیاں پالیں اور آرے لگے رہے تھے, انہوں نے دانا پاندے رہے وہ سارا دن. اچھا, اس وینری لیڈر جو ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے, وہ مہاتیر محبت ہوتا ہے. ان لوگوں نے تبدیلی لائی, اس قوم کو, اپنی قوم کو کھڑا کر دیا. ہمارے پاس صرف لارے لپے ہیں, ہمارے پاس ڈانگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ قرضہ لیا, آپ اپنے 4-5 سال نکالیں IMF سے قرضے لے کے, اور بعد میں کہیں. اچھا, جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں, یہ ظلم کی بات نہیں ہے, یہی شہباز شریف کر رہے ہیں نا کہ سب کچھ کیا دھرا پچھلی حکومتوں کا. اب خان صاحب جب اقتدار میں تھے تب یہی مہنگائی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں ہوتا تو میں پیٹرول بھی سستا لے آتا, میں یہ بھی کر دیتا. جو بندہ بھی اقتدار سے باہر جاتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوتا تو میں یہ کرتا, میں وہ کرتا, میں وہ کرتا. شہباز شریف ہے, وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ یہ کر گئے ہیں, IMF سے معاہدے انہوں نے کیے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں پیٹرول مہنگا کرنا پڑ رہا ہے. آپ ان حکومتوں کا تسلسل دیکھیے, اور میں نے بار بار کہا تھا کہ 25 کروڑ گگو گوڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. یہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال کے خود بری الزمہ ہو جاتے ہیں, پھر قرضے لینے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس کیا دینے کے لیے آپ کو؟ اچھا, ہم خوش ہوتے ہیں, شہباز شریف نے کہا میں کپڑے بیچ کے آپ لوگوں کو روزگار دے دوں گا, میں آٹا سستا کر دوں گا, میں مہنگائی ختم کر دوں گا.
جو نون لیگی تھے وہ بڑے خوش ہوئے, پٹواری بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا لیڈر کتنا عظیم لیڈر ہے, وہ اپنے کپڑے بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک جذباتی نعرہ ہے بھائی, آپ کے کپڑے کتنے کے بک جائیں گے؟ غور کیجئے, ویسے تو ان کے کپڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, ان کی 6-6 لاکھ روپے تو یہ سلائی دیتے ہیں, لیکن جب یہ بکنے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے کپڑے کتنے کے. اچھا بھائی تیرے کپڑے نہ تھے بھائی, ایک توڑا آٹے دا نہیں آندا, خیر اسے بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اسے مہنگائی, اگر IMF کی ایک قسط دے سکتے ہو, ایک انسٹالمنٹ دے سکتے ہو, بیچتے کیوں نہیں ہو آپ؟ تو ان لوگوں کا آپ وین کا ذرا تصور کریں. جی سر. اقتدار سے باہر جاتے ہیں, یاد آ جاتا ہے کہ میں مہنگائی کم کر سکتا تھا, اور پھر میں ان لوگوں کی بات 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیسے بھولے بالے ہیں, میں معصوم اور بھولے بالے کہہ دیتا ہوں, بیوقوف نہیں کہتا, لوگ غصہ کرتے ہیں بھائی. وہ کیسے ہیں؟ ایک لیڈر ایک نعرہ لگاتا ہے اور وہ ساری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیڈر نے کپڑے بیچنے والی بات کے بڑے کمال کر دیا بھائی, اس سے زیادہ وہ کہاں جائے. تو ان کے وین کی بات, اچھا شباز شریف کے پاس وین ہے, یہ کیا سوچ ہے؟ یہ جذباتی نعرہ تو میں دے سکتا ہوں کہ میں اپنا گھر بیچ کے آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا, میں اپنے بچوں کو بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ دوں گا. پھر عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں کیا کہ جس بربریت کا مظاہرہ انہوں نے میرے کارکنوں پر کیا جب وہ لانگ مارچ کے لیے جا رہے تھے, دھرنے کے لیے جا رہے تھے, ایسا تو دشمنوں پر بھی نہیں کیا جاتا. خان صاحب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو دشمن لاہور میں بیٹھے تھے تحریک لبیک والے, ان پر اس سے زیادہ بربریت کا آپ نے مظاہرہ کیا, اس سے زیادہ تشدد کا مظاہرہ کیا تھا. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہو تب آپ کی سوچ اور ہوتی ہے, تب آپ کے نعرے اور ہوتے ہیں, اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ کا عمل اور ہوتا ہے, ایکشن اور ہوتا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی ہے, آپ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں سب کو. ایک تو یہ ساری چیزیں. دوسرا ایشا یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ قوم جب تک جاگ نہیں جاتی, انہیں سمجھ نہیں آ جاتی کہ ہر بندہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہا ہے, ہر بندہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے. کوئی ایک مجھے چیز تو بتائیں نا کہ جس میں ویژن ہو. مطلب شباز شریف کا یہ بڑا خوبصورت ہے, میں کپڑے بیچ کے اس قوم کو سستا آٹا دے دوں گا, بڑا خوبصورت نعرہ ہے, لیکن مجھے بتائیں پریکٹیکلی احمقانہ بات نہیں ہے, کپڑے بیچ کے تم آٹا دے دو گے, بھائی کتنے لوگوں کو آٹا دو گے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایموشنلی تو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ سوچیں یہ ویژن ہے ان کا. اب خان صاحب اگر یہ کہیں کہ میں نے ایسے کر دینا ایسے کر دینا, تو یہ ویژن نہیں ہے, یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. اور میں پاکستانی قوم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کب تک بے وقوف بنے رکھیں؟ یاد رکھیے گا جب تک آپ سمجھدار نہیں ہو جاتے, جب تک آپ ان کھوکھلے نعروں کو سمجھ نہیں لیتے, اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب نہیں آ سکتا. یہ جو حقیقی آزادی, نیا پاکستان, پرانا پاکستان, خوشحال پاکستان, اسلامی پاکستان, ریاست مدینہ, یہ سارے نعرے کھوکھلے ہیں جب تک اس عوام میں شعور نہیں آ جاتا. جب انہیں شعور آ جائے گا تب اس ملک میں مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ اب دیکھیے, مجھے تو 2-4 والی بات ہے نا اس کی سمجھ آتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ IMF کا قرضہ کیسے ختم کر سکتے ہیں, ہم خود اپنا بجٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایک لیڈر مجھے بتائے, میں اس کے دھرنے میں جانے کے لیے تو, بلکہ یہ جو شیر رشید نے کہا تھا کہ لوگ خودکشی کر لیں گے, جان دے دیں گے, بھائی میں عمران خان کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہوں, اور لیکن وہ بتائیں نا کہ یہ قرضے کیسے ختم ہو سکتے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ IMF کی قرضے ختم کرنا بہت دور بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. میں 55,000 ارب, پتہ ہے بار بار کیوں کہتا ہوں, میں نے وہ بھی شامل کر لیے ہیں جو اب اس نے حالیہ ابھی ملی نہیں قسط, وہ بھی شامل کر لی, اس لیے میں 55,000 ارب بار بار کہتا ہوں. تو عشا وہ 55,000 پہلے ہی شامل کر لی نا. وہ پتہ ہے ایک بندہ سڑک پہ کوئی ایسی تقریر کر رہا تھا, تو ایک بندے نے کہا, اس نے کہا کہ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا. تو پاس جو بندہ کھڑا تھا اس نے کہا بکواس کی, تو میں تمہارے 64 دانت توڑ دوں گا. اس نے کہا وہ تو 32 ہوتے ہیں, تم 64 گئے. اس نے کہا مجھے پتا تھا تم نے بھی بولنا ہے, اس لیے میں نے تمہارے بھی شامل کر لیے. تو میں نے شباز شریف والا قرضہ بھی اس میں شامل کر لی. اس لیے بار بار جب کہتا ہوں نا 55, یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں پاکستان کے قرضے کتنے. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک عوام میں شعور بیدار نہیں ہو جاتا, یہ عوام یہ نہیں سمجھنے لگ جاتے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, یہ سارے کے سارے مداری گر ہیں. آپ کو پتا ہے وہ ایک پرانے وقتوں میں بہروپی آتا تھا, اس کے اصل شکل کچھ اور ہوتی تھی, اس نے اوپر بہروپ. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی اسلام کا بہروپ بن کے آ جاتا ہے, کوئی آپ کا ہمدرد بن کے آ جاتا ہے, کوئی ویژنری بن کے آ جاتا ہے, اور کوئی انقلابی بن کے آ جاتا ہے, وہ انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے. یہ سب کے سب بہروپی ہیں, ان کی اصلیت کچھ اور ہے. اصل میں سب یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اپنے اپنے پیسے بنانے آئے ہیں, اپنی اپنی دہاڑی لگانے آئے ہیں, آپ کو بیوقوف بناتے ہیں, اپنی کرپشن کرتے ہیں, اور یہ جا وہ جا, ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. سر, موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے, پہلی دفعہ سرکاری طور پر وہ ترکی گئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عشا, یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایک پریکٹس ہو رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا وہ قیامت تک مکمل ہوگی یا کب مکمل ہوگی. ایک پریکٹس ہو رہی ہے, اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈیزائن کیا ہے, ڈیزائن تو بہت اچھا کیا, اللہ کرے ایسا ہو جائے. ڈیزائن یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے بھی 200 ارب ڈالر جو ہیں, 200 ارب ڈالر ہم نے اپنے
جو ہماری ایسڈز ہیں ان میں ان کا اضافہ کرنا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے نا, ہم یوں کہہ لیجئے کہ 22 سے 28 ارب ڈالر کے قریب ہمارے ایسڈز ہوتے ہیں, وہ کم ہوتے رہتے ہیں, زیادہ ہوتے رہتے ہیں. وہ ہیں, ان کو یہ لے کے جانا ہے 200 ارب ڈالر سے اوپر. اس کے لیے یہ دورے کر رہے ہیں مختلف ممالک کے, اور اس میں اعتماد میں لے رہے ہیں. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا, کہ کسی سے آپ نے قرض مانگ لیا, کسی سے امداد مانگ لی, خیر سگالی کے دورے کیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پریکٹس ہو رہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ اس پہ فوکس کیا انہوں نے کہ اس ملک کو ہم ایک دلدل سے نکالیں. تو اس کو 200 ارب ڈالر جو ہے نا وہ اپنے ایسٹس میں شامل کرنا چاہتے ہیں, مختلف ممالک میں جا کے ان سے مدد لے کے. اگر ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہوا, میں نے کہا کہ یہ خواب ہے, پتہ نہیں کب پورا ہوگا اس قوم کا, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جو دورے ہیں چائنا کے, ترکی کے, رشیا کے, امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ کامیابی ہوں, یاد رکھیے گا. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان لگتا ہے کہ بحرانوں سے نکل آئے گا. یہ جو حالیہ ترکی کا دورہ ہے, یہ ایک تو اس کی کڑی ہے, اور دوسرا وہ جو خواب ہے کہ ایشیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہ سارے قریب آ جائے, جن میں چائنا ہے, رشیا ہے, اور ترکی ہے, سعودی عرب ہے. تو یہ سارے عرب ممالک اور پاکستان یہ سارے قریب ہو جائیں, ایک بڑا بلاک بنے. یہ خواب ہے, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ خواب میری زندگی میں پورا ہو. لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب دورہ کیا ہے شہباز شریف نے, تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار, ہم نے ڈائریکشن ایک بنا کے دی ہے, جس نے بھی ہمیں بنا کے دی ہے, بڑی خوبصورت ڈائریکشن ہے. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے تاکہ پاکستانی ان بحرانوں سے, اس دلدل سے باہر نکلے جس میں ہم دھنسے ہوئے ہیں.